अस्सलाम वालेकुम। दश्ते वहशत बाय एम.ए. राहत, एपिसोड 2। मुलाजमों वगैरह की पेशकश की गई तो शेरोक ने माजरत करते हुए कहा, नहीं प्लीज़, अगर ये सारा एहतमाम किया गया तो फिर अकेले रहने का फ़ायदा क्या? मैं वहाँ बिल्कुल तन्हा रहना चाहती हूँ। उसकी ज़िद को पसंद तो नहीं किया गया था, लेकिन बहरहाल उसकी ख्वाहिश की तकमील की गई थी। शेरोक उससे शाम खैमे में मुंतकिल हो गई। उसने जॉन क्रिस्टोफर को भी अपने साथ ले जाना पसंद नहीं किया था। अलबत्ता सबको ये बात बहुत अजीब लगी थी और उन्होंने ये अच्छी तरह महसूस कर लिया था कि शेरोक जॉन क्रिस्टोफर को ज़रा भी खातिर में नहीं लाती। उनके दिलों में बहुत सी बातें थीं, लेकिन फ़ौरन ही सब कुछ मालूम नहीं किया जा सकता था। अलबत्ता रात को डिनर के बाद जॉन क्रिस्टोफर ने खुद ही कहा, एक लिहाज से ये बहुत अच्छा हुआ कि वो हमारे साथ नहीं है और हम खुलकर बात कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरा मजाक ना उड़ाओ कि मैंने ये शादी क्या सोच समझ कर की और उसके बाद क्या ज़िंदगी गुजारा हूँ। जॉन क्रिस्टोफर ने खुद ही इस गुफ्तगू का आगाज़ कर दिया था, जिसके ख्वाहिशमंद ये दोनों दोस्त थे। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने कहा, ये बात तुम्हारे इल्म में है कि मेरी बीवी एलिसा अचानक मौत का शिकार हो गई थी। मैं एलिसा से मोहब्बत करता था और वो भी मुझे बहुत चाहती थी। हम लोग बड़ी अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, हालांकि मैं ज़्यादातर मुहिम जोई में मसरूफ़ रहता था। लेकिन ये भी तुम लोग जानते हो कि वो मेरे साथ इन मुहिमात में शरीक हुआ करती थी और मेलिना भी। फिर तकदीर ने एलिसा को मुझसे छीन लिया। मैं और मेलिना बड़ी दुखी ज़िंदगी गुजारने लगे। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों उस गम को सहने के आदी हो गए। मेरी कोई भी तफरीह होती, मेलिना मेरे साथ हुआ करती थी, लेकिन एक रात हम दोनों की तफरीहात अलहदा हो गईं। मेलिना को अपने किसी दोस्त की बर्थडे पे जाना था और मैं मामूल के मुताबिक रोज़ क्लब पहुंच गया, जहां मैं हर दूसरे तीसरे दिन जाता रहता था और मेलिना भी मेरे साथ हुआ करती थी। मैं रोज़ क्लब में अपनी मेज़ पर बैठा एक मशरूब से शुगल कर रहा था कि अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ मेरी पेशानी में चुभ रही हो। मैंने निगाहें उठाकर सामने देखा तो दो खूबसूरत आंखें मेरा जायज़ा ले रही थी। मैंने कई बार सर को झटक अपने आप को उन आंखों के सहर से आज़ाद करने की कोशिश की, लेकिन मुझे यूं लग रहा था जैसे रोशनी का कोई सफ़ेद सा हाला मेरे पूरे चेहरे के गिर्द फैल गया है और वो आंखें मुसलसल मेरा जायज़ा ले रही थीं। तब थोड़ी सी तब्दीली हुई और मुझे वो मुस्कुराते होंठ नज़र आए। मैं ज़्यादा तजस्सुस पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहा। ये चेहरा शेरोक का ही था, जो मुझसे कुछ फासले पर बैठी एक मशरूब में स्ट्रा हिला रही थी। मुझ पर सहर तारी हो चुका था। मैं उसे देखता रहा और वो मुझे देखती रही। अचानक मुझे यूं लगा जैसे कोई आवाज़ मुझसे कह रही हो कि अगर मैं उसकी मेज़ पर आना चाहता हूँ तो आ जाऊँ। और आप लोग यकीन करें कि मैं मशीनी अंदाज में खड़ा हुआ। इस तरह उठने या उसके पास जाने में मेरी कुव्वत इरादी को कोई दखल नहीं था। बस मेरे कदम उसकी जानिब बढ़े और मैं उसकी मेज़ के करीब पहुँच गया। बैठिए मिस्टर क्रिस्टोफर, उसकी आवाज़ उभरी और अचानक ही जैसे मुझे होश आ गया। मैंने मतवहिश निगाहों से इधर उधर देखा और फिर बेख्तियार कुर्सी घसीट कर बैठ गया। मेरे ऊपर एक बौखलाहट सी सवार थी। मैंने कहा, माफ़ी चाहता हूँ मैडम, बस बेख्तियार सा होकर यहाँ तक आ गया और आपकी इजाज़त लिए बगैर बैठ गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने खुद आपको यहाँ आने और अपने सामने बैठने की दावत दी है। ओह, बेहद शुक्रिया। मुझे यूं लगा जैसे आपने मुझे मेरे नाम से पुकारा हो। हाँ मिस्टर जॉन क्रिस्टोफर, मैंने आपको आपके नाम ही से पुकारा है। अच्छा बताइए, आपके लिए क्या मंगवाऊं? उसने इंतहाई खुश अखलाकी से कहा। मैं एक मशरूब ले रहा था। जो कुछ आप कर रहे थे या करते रहे हैं उससे भूल जाइए। मैं आपके लिए कुछ मंगवाती हूँ। ये कहकर उसने वेटर को इशारा किया और एक आर्डर दे दिया। मैं नर्वस हो रहा था, लेकिन उसके सामने बैठकर मुझे कुछ अच्छा भी लग रहा था। आपके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती। क्या आप अपना दाहिना हाथ मेज़ पर फैलाएंगे? उसने कहा
اور میں نے اپنا داہنا ہاتھ سیدھا کر کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ اسٹرا نکال کر میرے ہاتھ کی لکیروں پر پھیرنے لگی جیسے لکیروں کا جائزہ لے رہی ہو۔ مشروب کی کچھ بوندیں میرے ہاتھ پر لگ گئی تھیں، لیکن مجھے برا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور بولی، بہترین زندگی گزاری ہے آپ نے، دولت بھی کافی ہے آپ کے پاس، مہم جوئی آپ کی فطرت کا حصہ ہے، اور مجھے آپ کی یہی بات پسند ہے۔ میں خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو مجھے بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ وہ میرے ہاتھ پر جھکی ہوئی تھی۔ اس نے نظریں جھکائے جھکائے کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ میرے ذہن کو جھٹکا لگا، ایسے سوال کی مجھے ہرگز توقع نہ تھی۔ اب وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ دوبارہ بولی، تمہارا ذہن آزاد ہے، تم سوچ سمجھ سکتے ہو، میں تمہیں دولت کے بستر پر سلا دوں گی، مجھ سے تعاون کرو گے تو کبھی مشکل میں نہیں پڑو گے۔ یقین کرو میرے دوستو، اس کے ان الفاظ کے ساتھ مجھے یوں لگا جیسے میرا دماغ کسی وزن سے آزاد ہو گیا ہو۔ میں نے حیران نظروں سے اسے دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ بمشکل تمام میں نے کہا، خاتون آپ کون ہیں اور کیا آپ نے مجھ سے کچھ کہا ہے؟ وہی جو تم نے سنا ہے اور جس پر تم حیران ہو۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اور حیران نہ ہو، میں آج یہاں صرف تمہارے لیے آئی ہوں۔ میرے علم نے مجھے تمہاری شناخت کرائی ہے اور مجھے بتایا ہے کہ میرے مقصد کی تکمیل میں تم میرے مددگار ثابت ہو سکتے ہو۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ میں سمجھاتی ہوں۔ میرا نام شہروگ ہے، میری عمر، مگر چھوڑو، اصل چیز عمر نہیں ہوتی، دل ہوتا ہے۔ میری زندگی کا ایک مقصد ہے اور مجھے اس کی تکمیل کرنی ہے۔ اس میں تم میرے معاون ہو سکتے ہیں۔ مجھے پراسرار علوم سے دلچسپی ہے، تھوڑا سا جادو بھی جانتی ہوں اور مزید جادو سیکھ رہی ہوں۔ میرا استاد اسپین میں رہتا ہے اور اکثر مجھ سے ملتا رہتا ہے۔ اس نے میری رہنمائی تمہاری طرف کی ہے، اس سے زیادہ سچی باتیں اور کوئی تمہیں نہیں بتا سکتا۔ کیا تم اسپینش ہو؟ میں نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، لیکن مگر کہہ سکتے ہو۔ کیوں، تم نے ایسا کیوں سوچا؟ تمہارے چہرے سے یہی ظاہر ہوتا ہے، خاص طور سے تمہاری آنکھیں اسپین کے رہنے والوں جیسی ہیں۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں، مگر یہ بات قابل غور نہیں ہے۔ میں نے تم سے جو سوال کیا اس کا جواب دو۔ یہ سب اتنی جلد بازی میں نہیں ہوتا، مجھے سوچنے کا وقت چاہیے۔ جو کام ضروری ہوتا ہے اس پر سوچا نہیں جاتا، بس اسے کر لیا جاتا ہے، اور یہ کام تو کرنا ہی ہے کیونکہ ضروری ہے۔ اور دوستو، ضروری کام ہو گیا، ہماری شادی ہو گئی۔ مجھے اس وقت پتہ چلا جب میلینا نے مجھ سے نفرت بھرے لہجے میں کہا، آپ نے میرا اعتماد چکنا چور کر دیا ڈیڈی، میں آپ کی خوشی سے بلا منحرف ہو سکتی تھی، آپ مجھے اپنی شادی میں شریک بھی نہیں کیا۔ اس کے الفاظ پر میں ششدر رہ گیا۔ شادی؟ پہلے تو میرے منہ سے حیرانی سے نکلا، پھر کچھ دھندلے دھندلے سے نقوش میرے ذہن کے پردے پر ابھر آئے۔ مجھے یوں لگا جیسے واقعی شہروگ سے میری باقاعدہ شادی ہوئی ہو۔ چرچ، پادری، میرے دوست، دلہن کے لباس میں شہروگ، یہ سب کچھ ہوا تھا۔ میلینا اس پروگرام میں بالکل شریک نہیں تھی، سب کچھ خواب جیسا تھا۔ مکمل تصدیق اس وقت ہو گئی جب میں نے اپنے بیڈ روم سے شہروگ کو باہر نکلتے دیکھا۔ وہ شب خوابی کا لباس پہنے ہوئی تھی اور چہرے سے یوں نظر آ رہا تھا جیسے وہ ارد گرد کے ماحول سے بالکل مطمئن ہو۔ وہ مسکراتی ہوئی میرے پاس پہنچ گئی اور بڑے محبت بھرے انداز میں میرے بازو میں ہاتھ ڈالتی ہوئی بولی، کہاں گھوم رہے ہو ڈارلنگ؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے، ناشتے کے کمرے میں آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ میرا بازو پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی اندر لے گئی۔ میں نے کچھ فاصلے پر میلینا کو دیکھا جس کی آنکھوں میں نفرت کے آثار تھے۔ ناشتے پر وہ ہمارے ساتھ شریک نہیں تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ میلینا شہروگ سے ناخوش ہے۔ بہرحال میں عجیب سے الجھن کا شکار ہو گیا تھا، لیکن شہروگ کی یہاں آمد مجھے ناگوار نہیں گزری تھی۔ اس کے انداز میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو میرے لیے ناپسندیدہ ہو۔ کوئی 1 یا 1.5 ہفتے کے بعد ایک دن میلینا مجھے اس طرح مل گئی کہ شہروگ آس پاس موجود نہیں تھی۔ میلینا، مجھ سے بات کرنا پسند کرو گی؟ کتنے دن ہو گئے تم نے مجھ سے بات نہیں کی؟ جی ڈیڈی، آپ خوش ہیں نا؟
میں خوش ہوں یا نہیں ملینا، لیکن تم مجھے خوش نظر نہیں آتی۔ مجھے بتاؤ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ڈیڈی، آپ نے مجھے جس طرح نظر انداز کر دیا ہے، ظاہر ہے میں برداشت نہیں کر سکتی، لیکن یہ بھی جانتی ہوں کہ مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں آپ سے کوئی شکایت کروں۔ شادی آپ کا حق تھا، آپ نے کر لی، مگر آپ نے مجھے نظر انداز کیا ڈیڈی، مجھے اس بات کا دکھ ہے۔ سوری میلینا، بس یوں سمجھ لو کہ میں ابھی تم سے کسی بات کی وضاحت کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ چھپ کر کسی کی باتیں سننا قابل نفرت عمل ہے۔ آپ لوگ یقین کیجئے کہ میں اتفاقیہ طور پر ادھر نکل آئی تھی۔ مجھے آپ کے اور میلینا کے درمیان ہونے والی گفتگو پوری طرح سمجھ میں آ گئی ہے۔ میں اس وقت میلینا سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ڈیئر میلینا، میں نہیں جانتی کہ تمہیں مجھ سے نفرت کیوں ہے، البتہ یہ تمہیں ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ تمہیں جو بھی ضرورت ہو بے شک اپنے ڈیڈ سے کہو، میں تمہاری ضرورتوں کا راستہ کبھی نہیں روکوں گی، لیکن اگر تم میرے خلاف کوئی عمل کرنے کی کوشش کی تو پھر مجھے اپنے عہد پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اچانک شروق نے اندر آ کر کہا، ٹھیک ہے، تم نے ڈیڈی پر اس طرح قبضہ جمایا ہے کہ شاید ان کے کانوں تک میری آواز بھی نہ پہنچے۔ میلینا اتنا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے بعد میلینا نے کبھی اس کی طرف نہ میری طرف رخ کیا۔ وہ نہ مجھ سے بات کرتی ہے اور نہ شروق سے۔ اس نے اپنی دنیا لاغی بسا رکھی ہے، جبکہ اس سے پہلے ہم دونوں باپ بیٹی کے درمیان بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی، مگر اب وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے بھی کتراتی ہے۔ یوں ہماری زندگی چل رہی ہے۔ لیکن جان کرسٹوفر، تمہاری صحت کو کیا ہوا؟ ہاں، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تم یقین کرو، اندر سے مجھے کبھی کوئی کمی نہیں محسوس ہوئی، میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میرا وزن روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے اور میں بہت سی جگہوں پر خود کو بے بس محسوس کرنے لگا ہوں۔ بھگت رائے نے مہابیر جگت چوہان کو دیکھا اور بولا، بڑی عجیب سی کہانی ہے۔ جان کرسٹوفر ہمارا بہت ہی اچھا دوست ہے، لیکن اس کے بیوی کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے ذرا جھجک محسوس ہوتی ہے کہ کہیں جان کرسٹوفر ہماری بات کا برا نہ مانے۔ نہیں میرے دوستو، جب ہندوستان آنے کی بات ہوئی تو وہ جیسے ایک دم چونک سی پڑی۔ اس نے کہا کہ وہ ہندوستان جائے گی، وہ ہندوستانی روایات سے بہت متاثر ہے اور تیج تیواڑی کے میلے کو دیکھنا چاہتی ہے۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ میں اس کے کسی فیصلے سے انکار نہیں کر سکتا، بس دل چاہے نہ چاہے، لیکن وہی عمل شروع ہو جاتا ہے جس کی وہ خواہش مند ہوتی ہے۔ میلینا کو ساتھ لانے میں بھی اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ کہیں وہ خون اشام تو نہیں ہے، یعنی ڈریکولا ٹائپ کی کوئی چیز۔ راج بھگت رائے نے باقاعدہ جان کرسٹوفر کے قریب آ کر اس کی گردن پر دانتوں کے نشانات تلاش کیے، لیکن ایسا کوئی نشان اس کی گردن پر موجود نہیں تھا۔ وہ اپنا کام کر کے گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، ایسا کوئی نشان نہیں ہے، اور میں نے یہ کام صرف مذاق میں نہیں کیا۔ مجھے شبہ ہے کہ ایک ایسی عورت جو عجیب و غریب شکل اور عجیب و غریب صفات کی مالک ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی ایسا نشان نہیں ہے۔ تم نے جس جگہ نشانات تلاش کیے وہاں واقعی کوئی نشان نہیں ہے، لیکن ذرا میرے بازوؤں کو دیکھو۔ یہ کہہ کر جان کرسٹوفر نے اپنی قمیض اتاری۔ اس کے بازوؤں پر کندھوں سے کوئی 6 انچ کے فاصلے پر لاتعداد باریک باریک سرخ نشانات پھیلے ہوئے تھے۔ یہ نشانات دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ یہ کیا ہے؟ یقیناً کسی چیز کے چبھنے کے نشانات، اور اکثر ان نشانات کے کناروں پر میں نے خون کی پپڑیاں سی محسوس کی ہیں، جیسے ان سوراخوں سے خون نکلا ہو۔ بھگت رائے اور مہابیر جگت چوہان نے کافی دیر تک ان نشانات کا جائزہ لیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کندھوں پر سوئیاں چبھوئی جاتی ہوں اور ان کی وجہ سے خون کی بوندیں باہر نکل آتی ہوں۔ اب ان خون کی بوندوں کا کیا مصرف ہو سکتا ہے؟ کیا انہیں چاٹا جاتا ہے؟ یار، تم لوگ مجھے ڈرا کیوں رہے ہو؟ مجھے یقین ہے کہ وہ ڈریکولا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اس کا کوئی جادوئی عمل ہو، یعنی اس طرح میرے بازوں پر سوئیاں چبو کر ان سے خون کی بوندیں حاصل کی جاتی ہوں اور ان کا کوئی مصرف ہو۔ کیا تم نے کبھی ہوش و حواس کے عالم میں ایسی کوئی بات محسوس کی ہے؟ بالکل نہیں، لیکن اگر تم میری کمزوری کو ان نشانات سے منسلک کرو گے تو میں تردید نہیں کروں گا۔
کافی دیر تک یہ دونوں جان کرسٹوفر سے بات کرتے رہے تھے اور وہ اس عورت کی پراسراریت کے قائل ہو گئے تھے، بلکہ مہابیر جگت چوہان نے کہا تھا، یار ایک بات بتاؤ، کیا یہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے؟ کرسٹوفر نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر اچانک ہی بھگت رائے نے پوچھا، اچھا ایک بات بتاؤ، اس نے اپنے کسی اسپینی جادوگر استاد کا تذکرہ کیا تھا، کیا تم نے ایسے کسی شخص کو دیکھا؟ میں تمہیں بتانے ہی والا تھا، میں نے کبھی ایسے کسی شخص کو نہیں دیکھا، لیکن بارہا مجھے شیروک کے کمرے سے کسی مرد کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ شیروک کی آواز بھی اس میں شامل ہوتی تھی۔ وہ الفاظ آج تک میری سمجھ میں نہیں آئے، پتہ نہیں کیا زبان استعمال کرتے ہیں یہ لوگ، شاید اسپینش جو مجھے نہیں آتی، لیکن وہ نادیدہ وجود آج تک میری نگاہوں میں نہیں آیا۔ مہابیر جگت چوہان نے پریشان لہجے میں کہا، یار ڈر لگنے لگا ہے، بہتر یہ کہ میڈم وہیں خیمے میں رہیں۔ جان کرسٹوفر نے افسوس بھری نگاہوں سے مہابیر کو دیکھا، پھر بولا، تمہارا سوچنا بجا ہے، لیکن میرے دوست، میں اس کے ایما پر یہاں آیا ہوں۔ تمہارے ذہن میں اگر اسے یہاں سے بھگانے کی کوئی ترکیب ہو تو یقین کرو، جب تم اس ترکیب کا استعمال کرو گے تو میں ذرہ برابر اس بات کا برا نہیں مانوں گا۔ میں خود بھی اسے کسی ایسی جگہ نہیں رکھنا چاہتا جہاں کسی کے لیے کوئی خطرہ ہو، مگر اس کا انداز گفتگو تو بڑا ہی دلکش اور دل نشیں ہے، بلکہ میری مسز تو خاص طور پر اس کی تعریف کر رہی تھی کہ بہت ہی نرم خو عورت ہے۔ مہابیر نے کہا، اور وہ لوگ پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگے۔ اس کے بعد کسی نے کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، لیکن یہ تفصیل بڑی عجیب تھی۔ ان لوگوں کو جان کرسٹوفر سے ہمدردی ہو گئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ایک ہلکا سا خوف کا احساس بھی دل میں بیدار ہو گیا تھا۔ ایک دن مہابیر جگت چوہان نے اپنی بیوی اور بیٹی سمیتا سے پوچھا، ہمارے نئے مہمان تم لوگوں کو کیسے لگے؟ ڈیڈی، میلینا سے تو 2 بار پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلی ہو گئی ہے، اب وہ کافی بجھی بجھی سی رہتی ہے۔ تم نے اس کی وجہ نہیں پوچھی؟ جگت چوہان نے بیٹی سے سوال کیا۔ نہیں، ابھی تک موقع بھی نہیں ملا۔ میں نے کہا نا پتا جی، ابھی مجھے اس سے بات کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا۔ اصل میں چاہتا ہوں کہ میلینا سے اس کی سوتیلی ماں سے متعلق معلومات حاصل کی جائیں، وہ بہت عجیب سی عورت لگی ہے مجھے، حالانکہ بڑی اچھی طرح بات کرتی ہے، اور اس کے لہجے میں ایسی مٹھاس اور ایسا پیار ہے کہ من اس میں الجھ جائے، پر وہ تو یہاں رکے بھی نہیں، واپس آ جائے گی۔ اصل میں ان غیر ملکیوں کو ہمارے ہاں کے میلوں ٹھیلوں سے بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، وہ اسی میں مگن ہے۔ تیج تواڑی کا میلہ 2-3 دن میں ختم ہو جائے گا تو وہ واپس آ جائے گی۔ ویسے سمیتا، میں چاہتا ہوں تم میلینا سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ میں کوشش کرتی ہوں پتا جی۔ اور پھر موقع ملتے ہی سمیتا نے میلینا کو جا لیا۔ وہ بولی، حالانکہ ہم اجنبی نہیں ہیں میلینا، لیکن معاف کرنا، اس بار میں محسوس کر رہی ہوں کہ تمہارے اندر ایک اجنبیت سی ہے۔ کیا تم یہاں آ کر خوش نہیں ہو، یا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ ارے نہیں ڈیئر سمیتا، تم لوگ تو اتنے سویٹ ہو کہ دل چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارا جائے۔ ویسے میں تمہیں بتاؤں، میرا خیال ہے ایک مہم تیار ہو رہی ہے، لازمی بات ہے کہ ڈیڈی مجھے اس مہم میں شریک رکھیں گے۔ سمیتا، پہلے بھی ہم 2 بار مہمات میں حصہ لے چکے ہیں، تمہیں یاد ہے پچھلی؟ ہاں مجھے یاد ہے، مگر یہ بھی یاد ہے کہ پچھلی بار تمہارا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، بلکہ بعد میں تمہاری طرف سے بات چیت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ سوری، اس کی کچھ وجوہات تھیں جو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ مجھ سے میرے پتا جی نے کسی مہم کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ شاید انکل جگت چوہان کو بھی ابھی اس مہم کے بارے میں نہیں پتا۔ کیا انکل کرسٹوفر نے تمہیں اس بارے میں کچھ بتایا ہے؟ نہیں، میں دراصل میڈم شیروک کی کچھ باتوں سے یہ اندازہ لگا سکی ہوں۔ کیا وہ انکل جان کرسٹوفر سے اس بارے میں کچھ کہہ رہی تھی؟ سمیتا نے اسے خریدنے کی کوشش کی۔ انکل جان کرسٹوفر سے نہیں، بلکہ ایک دن وہ ٹیلی فون پر کچھ لوگوں سے بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہمالیہ کی ترائیوں میں بے شمار پراسرار واقعات بکھرے پڑے ہیں، چنانچہ لوگ تیار ہیں، انہیں معمول کے مطابق میڈم شیروک کے ساتھ جانا ہوگا۔ میڈم شیروک؟ تو کیا تم آنٹی شیروک کو ماما وغیرہ نہیں کہتی؟ میلینا کے چہرے پر نفرت کے آثار پھیل گئے۔ ڈیڈی اگر میری گردن پر چھری بھی پھیر دیں تب بھی میں اس ڈائن کو ماما نہیں کہوں گی۔
डाइन? तुमने उसे गौर से नहीं देखा? वो जादूगरनी है और उसने डैडी पर जादू करके अपने कब्जे में किया है। ये बात मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। तुमने मेरे अंदर तजस्सुस पैदा कर दिया है मेलिना। बराहे करम मुझे अपना दोस्त समझो और थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। मेलिना के चेहरे से यूं लगा जैसे वो खुद भी अपने दिल का राज खोलना चाहती हो और उसके अंदर गुबार सा भरा हुआ हो। कुछ लम्हे वो खामोश रही, फिर बोली, मम्मी की मौत के बाद मैं और डैडी गहरे दोस्त बन गए थे। इतने गहरे दोस्त कि डैडी मेरे बगैर एक लम्हा रहना पसंद नहीं करते थे। हम हर जगह साथ हुआ करते थे। ऐसे बहुत कम वाक़े आए जब मैं और डैडी अलग रहे। अलबत्ता एक ही मौके पर मुझसे गलती होगी, मैंने डैडी को अकेला छोड़ दिया। हालांकि ये ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी। डैडी अपने कारोबारी अमूर के लिए बाहर भी रहते थे। एक रात जबकि मैं अपने एक प्रोग्राम में शरीक थी और डैडी क्लब गए हुए थे, वहाँ से वापसी के बाद सूरत हाल एकदम बदल गई। शाहरुख ने हमारे यहाँ आना जाना शुरू कर दिया और एक दिन डैडी ने मुझे बताया कि उन्होंने शाहरुख से शादी कर ली है। लेकिन तुम यकीन करो, मुझे यूँ लगा जैसे डैडी को खुद भी उस शादी के बारे में कुछ मालूम ना हो। क्या मतलब? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही था डियर, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। वो जादूगरनी है और अक्सर मैंने उसे पुरस्कार कामों में मसरूफ़ देखा है। वो तरह तरह के अमल करती रहती है। वैसे भी तुमने देखा होगा कि उसकी आंखों में सहर है। समीता ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी और बोली, तुम्हारे साथ उसका रवैया कैसा है? बस एक बार उसने मुझे देखकर कहा था कि मेलिना, खबरदार मेरे बारे में किसी गलत अंदाज में मत सोचना। मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं है। तुम जॉन क्रिस्टोफर की बेटी हो, बेटी रहो। कभी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना। मैं अभी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। जितना चाहो खर्च करो, जहाँ चाहो जाओ, घूमो फिरो, लेकिन मेरी टो में मत रहना, वरना मेरे गिर्द फैली हुई पूरी इसरार कुव्वतें तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। तुम मुझसे कोई शिकायत मत करना। तुम यकीन करो स्मिता, उस दिन से मैं डर गई हूँ। मेरे दिल में उसके लिए बेपनाह नफरत है, क्योंकि मैं ये बात जानती हूँ कि डैडी उसके हाथों में खिलौना बने हुए हैं। वो उससे मोहब्बत बिल्कुल नहीं करते, बल्कि हैरान रहते हैं कि वो कौन है और किस तरह उनकी ज़िंदगी में शामिल हो गई है। क्या कभी उन्होंने उसका कोई तज़किरा किया है तुमसे? हाँ, दबे दबे अल्फाज में मेलिना ने जवाब दिया। स्मिता ने पूरी तफसील जगत चौहान को बता दी और जगत चौहान ने भगत राय को। तब भगत राय ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम भी डर गए महाशय? क्या मतलब? जगत ने कहा, मेरे लिए तो ये बड़ी खुशखबरी है कि जॉन क्रिस्टोफर किसी भी वजह से सही किसी मुहिम की तैयारी कर रहा है। हम कितने अरसे से बेकार बैठे हैं। अगर ऐसी कोई दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो रही है तो ये खुशी की खबर, ख़ास तौर से उसके लिए। इस बार एक पुरस्कार किरदार भी हमारा साथ होगा। वाकई ये तो है, मैंने तो इस अंदाज में नहीं सोचा था। मैं तो इस पूरी सिचुएशन से लुत्फ ले रहा हूँ। मज़ा आएगा यार। और फिर एक नहीं, दो अनोखे किरदार हमारे साथ होंगे, शाहरुख और सलार। सलार भी इस मुहिम में हमारे लिए दिलचस्पियाँ मुहैया करेगा। तुमने कुछ बातों पर गौर नहीं किया? अब मैं खान मुराद की पुरस्कार मौत पर गौर करता हूँ तो मुझे यूँ लगता है जैसे उसकी वजह सलार खान भी हो सकता है। आखिर वो कौन है और वो पुरस्कार शख्स कौन था जो उसे लेकर खान मुराद के पास आया था? खैर, यहाँ एक नुक्ता पैदा होता है, वो ये कि खान मुराद ने तो उसे पाला था। इस दौरान वो क्यों ना मर गया? ये भी और तलब बात है, भगत राय ने कहा। फिर उन्हें एक और खबर मिली जो जगत चौहान के दो खास आदमी लाए थे। महाराज, हमारे लिए ज़रूरी हो गया है कि हम आपको सही सूरत हाल से आगाह करें। क्या बात है प्रभुदेव? भगत महाराज के साथ जो मेहमान आए हैं, वो जिन्होंने नाला बूर करके सबको हैरान कर दिया था, अब दिन रात मांडागिरी के रहने वालों को हैरान कर रहे हैं। क्या मतलब है? जगत ने पूछा। दिन में उन्हें जब भी मौका मिलता है वो नाले में कूद जाते हैं। वो पहले से कहीं ज़्यादा दूर दूर तक उस नाले को अबूर करते हैं। ना सिर्फ अबूर करते हैं बल्कि उसके बीचों बीच रुककर उसमें नहाते भी हैं। उन्होंने तो उसके खौफनाक बहाव की मिट्टी पलीत कर दी है। अब मांडागिरी के बहुत से जवान भी नाले में उतरने के लिए परत हो रहे हैं। थोड़ी देर पहले जो वाक़या हुआ है वो बड़ा ख़तरनाक है महाराज। क्या हुआ है?
جگت نے چونک کر پوچھا۔ مہمان نے خطرناک نالے کا کھیل اتنا عام بنا دیا ہے کہ پہلے جو دور سے آنے والے نالے کی آواز سن کر سہم جاتے تھے، اب وہ نالے کے بالکل کنارے پر پہنچ گئے ہیں اور بڑے معمولی انداز میں مہمان کو نالا عبور کرتے دیکھتے ہیں۔ منڈا گری کے جوان کہتے ہیں کہ وہ کسی سے کم تو نہیں ہے، بلا وجہ انہوں نے اس نالے کے بہاؤ سے خوف زدہ ہونا شروع کر دیا ہے۔ باہی کا ایک جوان جب اس نالے میں کودا تو پانی کی لہروں نے اسے تنکے کی طرح اچھال کر اپنے بہاؤ میں لپیٹ لیا۔ وہ تو مہمان قریب موجود تھا، وہ تیزی سے بہاؤ پر بہتا ہوا اس جوان کے پاس پہنچ گیا اور اس نے اسے پکڑ لیا اور نالے سے باہر نکال آیا۔ اس طرح جوان کی جان بچ گئی، ورنہ وہ مرنے والا 18واں جوان ہوتا۔ پر مہاراج، ایک بات ہم بتائے دیتے ہیں کہ مہمان جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے نتیجے میں 2 سال میں تو ایک آدھی جان جاتی تھی، اب بڑے لوگ مرنے والے ہیں۔ وہ مہمان سے پوچھ رہے ہیں کہ آخر وہ اتنی آسانی سے نالا عبور کیسے کر لیتے ہیں۔ مائی گاڈ، جگت چوہان نے کہا، پھر بھگت رائے سے مخاطب ہو کر بولا، بھگت رائے، اسے یہیں حویلی بلا لو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک شاندار جوان ہے، لیکن یہ لوگ بھی سچ کہتے ہیں، نوجوانوں کو غیرت آئے گی تو وہ جان دینے پر تل جائیں گے۔ وہ لڑکا تو پتہ نہیں کیا شے ہے، لیکن علاقے کے بہت سے لوگ مارے جائیں گے۔ نہیں، میں اس کو یہاں بلا لیتا ہوں۔ بھگت رائے کا پیغام ملتے ہی سالار حویلی پہنچ گیا تھا۔ بھگت رائے نے اس سے کہا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تم یہی حویلی میں رہو گے، اس لیے تم ہماری اجازت کے بغیر نالے کو بار بار عبور کر رہے ہو۔ معافی چاہتا ہوں بھگت جی، بس مجھے وہ کھیل اچھا لگا تھا۔ تم باہر آرام کرو، تمہارے لیے یہیں قیام کا بندوبست کر دیا جائے گا، بھگت رائے نے کہا، اور اس نے پھر گردن جھکا دی۔ اسے حویلی میں ملازموں کا جو رہائشی علاقہ تھا وہاں اسے ایک جگہ رہنے کے لیے دے دی گئی تھی اور یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ اجازت کے بغیر حویلی سے باہر نہ نکلے۔ پھر دوسرا واقعہ بھی ہو گیا۔ اچانک ہی شیروک حویلی واپس پہنچ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا، لیکن اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ رات کو جب حویلی میں مکمل سناٹا طاری ہو گیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جان کرسٹوفر اس وقت جاگ رہا تھا۔ کیا ہوا شیروک، خیر تو ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ شیروک کے چہرے پر ایک پراسرار تاثر چھایا ہوا تھا۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، کرسٹوفر، یہاں میں نے ایک انوکھے وجود کو دیکھا ہے، اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی ہوں۔ اگر میں تم سے یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ میں اسی وجود کی تلاش میں نہ جانے کب سے در بدر ماری پھر رہی ہوں۔ وہ مجھے یہاں نظر آیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس تک پہنچتی وہ میری نگاہوں سے گم ہو گیا ہے۔ اس وقت یہاں میلہ لگا ہوا ہے، میں اسے تلاش کرنے کے لیے اپنا علم بھی استعمال کر سکتی تھی، لیکن اتنے لوگوں کے درمیان اس علم کا استعمال مشکل تھا۔ میں یہ سوچ کر آئی تھی کہ یہاں حویلی میں آنے کے بعد تم سے اس بارے میں مدد لوں گی اور کہوں گی کہ میرے ساتھ اس شخص کی تلاش میں مدد کرو، لیکن جب میں یہاں داخل ہوئی تو مجھے حویلی کے اندر اس کی خوشبو محسوس ہوئی اور اس کے بعد سے مسلسل میں اس کی خوشبو محسوس کرتی رہی۔ وہ اسی حویلی میں ہے اور میں اب اسے تلاش کرنا چاہتی ہوں۔ مگر وہ کون ہے؟ جان کرسٹوفر نے سوال کیا۔ شیروک اسے دیکھنے لگی، پھر اس نے عجیب سے انداز میں گردن جھٹکی اور بولی، لیکن میرا پیچھا نہیں کرو گے؟ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے جو کہا ہے تم نے اسے سنا، تم میرا پیچھا نہیں کرو گے، وہ بولی، اور میں سحری سے نیچے اتر کر دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ دروازے سے باہر نکلی، لیکن ظاہر ہے جان کرسٹوفر اس طرح اس کے اس عمل کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بھی بے آواز باہر نکل آیا۔ تب اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ شیروک زمین سونگھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ چاروں ہاتھ پاؤں کے بل چل رہی تھی اور اس وقت انتہائی بھیانک لگ رہی تھی۔ اس کے چلنے کا انداز بڑا غیر انسانی سا تھا۔ رک رک کر وہ زمین سونگھتی اور اس کے بعد سیدھی کھڑی ہو جاتی، پھر آگے بڑھ کر ادھر ادھر دیکھتی اور اس کے بعد جھک کر زمین سونگھنے لگتی تھی۔ اس طرح وہ آگے بڑھتی ہوئی آخر کار اس جگہ پہنچ گئی جہاں ملازموں کی رہائش گاہ تھی۔ چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے، یہاں خاص ملازم رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ اس جگہ رک گئی جہاں سالار کا قیام تھا۔ وہ دروازے کے پاس بیٹھ گئی اور پھر جھک کر زمین سونگھنے لگی۔ اس کے حلق سے خر خر کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ چند لمحے
وہ زمین سونگتی رہی اور اس کے بعد اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اسی وقت اندر کچھ آہٹیں ہوئیں اور شہروق نے ایک طرف چھلانگ لگا دی۔ بالکل اتفاق سے ایک ایسا چوڑا درخت یہاں سے کچھ فاصلے پر تھا جس کے پیچھے کوئی بآسانی چھپ سکتا تھا۔ دروازہ کھول کر باہر نکلنے والا سالار ہی تھا جب ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس چوڑے درخت کی جانب بڑھا تو اچانک ہی شہروق اس طرح درخت پر چڑھنے لگی جیسے کوئی گلہری اوپر چڑھتی ہے۔ اوپر چڑھنے کا یہ انداز بڑا عجیب تھا۔ اسے کسی بھی چیز پر گرفت نہیں قائم کرنی پڑی تھی، بس وہ سیدھی اوپر جا رہی تھی اور کافی اوپر جانے کے بعد وہ ایک شاخ پر رک گئی۔ سالار نے درخت کے گرد چکر لگایا اور اس کے بعد 3-4 منٹ تک وہاں کھڑا رہا اور آخر کار وہاں سے واپس چل پڑا اور کوارٹر میں داخل ہو کر اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ شہروق 1-2 منٹ وہیں انتظار کرتی رہی۔ کافی فاصلے پر کھڑا جان کرسٹوفر اس انوکھے کھیل کو دیکھ رہا تھا۔ پھر شہروق نیچے اتری اور اس کے بعد پھرتی سے دوڑتی ہوئی اندرونی حصے کی جانب چل پڑی، لیکن جان کرسٹوفر اس سے پہلے ہی چھلانگ لگا کر بیڈ روم کے دروازے پر پہنچ چکا تھا اور جس وقت شہروق اندر داخل ہوئی تو وہ بستر پر لیٹا ہوا اس طرح گہری گہری سانسیں لے رہا تھا جیسے گہری نیند سو رہا ہو۔ شہروق ایک آرام کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنا سانس درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ لمحے کے بعد وہ آہستہ آہستہ سے بولی، اٹھ کر بیٹھ جاؤ، میں جانتی ہوں تم جاگ رہے ہو اور مجھے نہایت افسوس ہے کہ تم آج تک مجھ سے مخلص نہیں ہوئے، جبکہ میری ذات سے تمہیں اور نہ تمہاری بیٹی کو کوئی نقصان پہنچا۔ اب اگر تم نے اسی طرح سونے کی اداکاری جاری رکھی تو میرا خون کھول جائے گا۔ جان کرسٹوفر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ کون سی ترکیب ہوگی جس سے تمہیں مجھ پر کم از کم اس حد تک اعتماد پیدا ہو جائے کہ میری ذات کسی طور تمہارے لیے تکلیف دہ نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھ لو کہ میں اپنی زندگی کا ایک عمل کر رہی ہوں اور اس کی تکمیل چاہتی ہوں اور اس میں تم میرے معاون بنو گے، چاہے اپنی مرضی سے یا مجبوری سے۔ کیا سمجھے؟ جان کرسٹوفر شکست خوردہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، سوری، میں انسان ہوں، میرے ذہن میں تجسس جاگنا فطری عمل تھا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں۔ سنو، میں نے تو تم سے کبھی کچھ چھپانے کی کوشش نہیں کی، بس تم ہی مجھ سے منحرف رہے ہو۔ چلو چھوڑو ان شکوے شکایت کو، میرا کام ہو رہا ہے اور تقدیر نے مجھے آخر کار شدید ترین جدوجہد کے بعد ایک اچھا موقع فراہم کر دیا ہے۔ میں نے جس شخص کا تم سے تذکرہ کیا تھا کہ وہ مجھے میلے میں نظر آیا تھا، اور یہ وہی شخص ہے جس کی مجھے تلاش ہے اور جس پر مستقبل میں مجھے شدید محنت کرنی ہے۔ پھر وہ گم ہو گیا، لیکن یہ میری خوش بختی ہے کہ جب میں یہاں آئی تو مجھے اس کی خوشبو مل گئی۔ میرے اندر خوشبو سونگھنے کی صلاحیت ہے اور میں اس سے پتہ لگا لیتی ہوں کہ میرا مطلوبہ شخص اس وقت کہاں ہے۔ جان، وہ اسی کوارٹر میں ہے۔ وہ کون ہے یہ تم مجھے بتاؤ گے؟ تم نے وہ کوارٹر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جہاں میں جا کر رکی تھی۔ درخت پر چڑھ کر اپنے آپ کو روپوش کرنا پڑا۔ تمہیں اس سے کیا دلچسپی ہے؟ وہ ایک ایسا پراسرار وجود جس کی کہانی مجھے معلوم کرنی ہے، اور یوں سمجھ لو کہ یہ میری زندگی کا سب سے اہم مقصد ہے۔ اب تم مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ جان کرسٹوفر نے گہری سانس لی اور بولا، اس کا نام سالار ہے۔ وہ بمیری نامی ایک بستی میں رہتا ہے اور بمیری کے رئیس بھگت رائے کے ساتھ یہاں آیا ہے۔ اس نے جگر چوہان کے ایجاد کردہ ایک عجیب و غریب کھیل کو تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ جان کرسٹوفر نہایت احتیاط کے ساتھ شہروق کو تفصیل بتانے لگا۔ اس نے خان مراد یا سالار خان کے بارے میں کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ اس شخص سے تمہارے کیسے تعلقات ہیں جس کا نام بھگت رائے ہے، یعنی وہ جو کسی اور علاقے سے آیا ہے؟ کئی مہمات میں ہم لوگ ساتھ رہے ہیں۔ نہیں، میں یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ وہ نوجوان لڑکا جس کا نام تم نے سالار بتایا ہے، وہ بھگت رائے کے پاس کب سے ہے اور وہ اس کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ نہیں، میری بھگت رائے سے اتنی گہری دوستی نہیں ہے کہ میں اس کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کروں۔ میں ایک اور سوال کرنا چاہتی ہوں، تم بھگت رائے کے ساتھ پہلے بھی مہمات میں شریک رہے ہو؟ ہاں، کئی بار۔ کیا ان مہمات میں وہ لڑکا اس کے ساتھ ہوتا تھا؟ کبھی نہیں، میں نے اسے پہلی بار دیکھا ہے، جان کرسٹوفر نے جواب دیا۔ جان،
تم یہ سمجھ لو کہ اگر تمہیں مجھ سے کبھی کوئی شکایت رہی بھی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ میں تمہارے ساتھ اتنا تعاون کروں گی کہ تم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے، لیکن تمہیں میرے ایک منصوبے پر عمل کرنا ہے، اور یہ عمل صرف تم ہی کر سکتے ہو، جو انتہائی ضروری ہے۔ جان سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تو وہ بولی، میں تمہیں پوری تفصیل بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بہت دیر تک جان کرسٹوفر کو سرگوشیوں کے انداز میں کچھ بتاتی رہی۔ جان کرسٹوفر کے چہرے پر گھٹن کے سے آثار تھے۔ اور تمہیں یہ سب کچھ ضرور کرنا ہے، اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ جان، یہ سب بہت ضروری ہے، سمجھ لو یہ میری زندگی کا سب سے اہم مقصد ہے، کیا سمجھے؟ مجھے ایک بات کا جواب دو شرو، کیا واقعی تم اسی جوان کی تلاش میں تھی؟ اگر کوئی غلط فہمی ہوئی ہو تو سارا کام بگڑ جائے گا۔ ہاں، میں اسی کی تلاش میں تھی، اور تم اب وہی کرو گے جو میں تم سے کہہ رہی ہوں، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو، بلکہ انہیں کسی بھی طرح اس بات پر آمادہ کرو کہ یہاں سے وہ مہم کے لیے تیار ہو جائیں۔ مگر سنو، یہ تو تم مجھے ایک دو بار بتا چکے ہو کہ ان دونوں کو بھی ہیرو اور دفینوں کی تلاش ہے۔ اچھا ٹھہرو، تمہیں ایک منصوبہ بتاتی ہوں، تمہیں اس پر کام کرنا ہوگا، شیروک نے کہا، اور اس کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے سامان میں سے کچھ نکالنے لگی۔ اس نے سامان سے ایک چمڑے کی ڈائری نکالی اور اس کے ایک صفحے کو کھول کر جان کرسٹوفر کے سامنے بیٹھ گئی اور اسے کچھ سمجھاتی رہی۔ جان کرسٹوفر تھوڑی دیر تک تو اکتایا سا رہا، لیکن شاید اس ڈائری میں کوئی چیز ایسی تھی جس نے آہستہ آہستہ اس کی دلچسپیوں کو جگا دیا، اور اب اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ سنو، میری بات سنو، یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ ہماری مہماتی زندگی میں بھی بہت سے واقعات پیش آئے ہیں، لیکن یہ جو کچھ تم نے بتایا اگر یہ سچ ہے تو بہت دلچسپ ہے۔ اور تم ایک بات جانتے ہو کہ جب میں تمہیں اپنی زندگی کا ایک مقصد بتا رہی ہوں تب تم خود سوچ سکتے ہو کہ میں تم سے سچ ہی بولوں گی۔ جان کرسٹوفر پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا تھا۔